बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं राहीला वहीद पाकिस्तान इनसाइट से थोड़े से गैप के बाद फिर आपके सामने आज। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने एग्ज़ाम की भरपूर तैयारियों में मसरूफ़ होंगे और साथ ही साथ टेंशन में भी मुब्तला होंगे। तो फिर क्यों ना आज लेक्चर के बजाय कुछ एग्ज़ाम की बात कर ली जाए। अक्सर मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने एग्ज़ाम को लेकर ख़ास तौर पे पेपर के लेंदी होने को लेके और पेपर के टाइमिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। कल मैं एक सर्वे पढ़ रही थी जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान स्टडीज़ में फ़ेल होने वाले बच्चे, उनकी 81% जो तादाद है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए फ़ेल होती है कि वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाती, वो अपने पेपर को वक्त पर ख़त्म नहीं कर पाती। तो खुदा न खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि आपका शुमार उस तादाद में हो। लिहाजा मैंने सोचा कि आज का जो लेक्चर है वो इस हवाले से ही होना चाहिए कि मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने व्यूअर्स को, एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले बच्चों को ये बता सकूं कि वो अपने टाइम को किस तरह बेहतरीन अंदाज में बरूए कार लाते हुए, उसको यूटिलाइज़ करते हुए अपना पेपर न सिर्फ ये कि वक्त पे ख़त्म कर सकते हैं बल्कि बहुत अच्छे से ख़त्म कर सकते हैं। देखिए, आपको दिया जाने वाला जो पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर है उसके टोटल मार्क्स होते हैं 50। सेकेंड ईयर के पेपर की मैं बात कर रही हूँ, इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स के हवाले से। तो पाकिस्तान स्टडीज़ एक लाजमी मजमून है, कंपलसरी सब्जेक्ट है जिसका टाइम ड्यूरेशन है 2 आवर्स और टोटल मार्क्स हैं 50। अब लिखना उतना ही होता है, पेपर बच्चों को लेंदी भी लगता है और ये 2 आवर्स, ये 2 घंटे उन्हें बहुत इनसफिशिएंट लगते हैं। यही वजह है कि वो सही मैनेजमेंट न करने की वजह से अपने पेपर को वक्त पर ख़त्म नहीं कर पाते, बावजूद इसके कि उन्हें बहुत अच्छे से याद होता है। आज के इस जो ये छोटी सी मेरी वीडियो है उसमें इसी हवाले से बात करते हैं कि पाकिस्तान स्टडीज़ के पेपर की टाइम मैनेजमेंट किस तरह से की जाए। देखिए, आप अपने इन 2 आवर्स को 60 इंटू 2 120 मिनट्स ले लें, 120 मिनट्स। 20 मिनट्स आप अपनी कॉपी को फिल करने के और एमसीक्यूज के सेक्शन ए जो है आपका, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है 1 इंटू 10, यानी 10 फिल इन द ब्लैंक्स आपने करने हैं। 10 एमसीक्यूज होते हैं, उसमें चूज द बेस्ट आंसर, करेक्ट आंसर आपने करना होता है। 10 आपके वो होंगे, प्लस आपको अपनी कॉपी को फिल करना होगा। एग्जामिनर्स आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी कॉपी पे साइन करेंगे। इन सारी कार्रवाइयों के लिए आप बिल्कुल आराम से 20 मिनट्स रख लें। आप इस फर्स्ट अपने सेक्शन 1 के लिए 20 मिनट्स रख लें। आपका पेपर शुरू हुआ, आपने कॉपी फिल की, आपने सिग्नेचर किए शीट पे, अटेंडेंस शीट पे, टीचर ने आके आपकी कॉपी पे साइन किए और आपने 10 एमसीक्यूज किए। इस सारी कार्रवाई के लिए आप 20 मिनट रख लें। 20 मिनट के बाद आपके पास रह जाते हैं 100 मिनट्स। 120 मिनट्स का आपका पेपर था, आप 2 आवर्स ना देखें, आप 120 मिनट्स देखें। 20 मिनट्स उसमें से गए, अब आपके पास रह गए 100 मिनट्स। इन 100 मिनट्स में आपने सेक्शन बी, जो कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पर होता है, उसमें आपने 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करने हैं, 4 मार्क्स फॉर ईच, और उसके 20 मार्क्स होते हैं। इन 20 मार्क्स के लिए और 5 क्वेश्चंस के लिए, देखिए मैं आपको पहले एक बात बता दूं, तकरीबन इस साइज़ की आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी होती है। थोड़ी सी इससे लेंथ में भी ज़्यादा होगी और विड्थ में भी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो एक नॉर्मल स्पीड से लिखने वाला बच्चा, जिसकी राइटिंग पावर, जिसकी राइटिंग स्पीड एवरेज है, नॉर्मल है, वो इस पेज पर 3 पैराग्राफ लिखता है। और एक पैराग्राफ लिखने में अगर उसे बहुत अच्छे से याद है और बगैर किसी इंटरप्शन के वो उसे लिख रहा है,
تو ایک پیراگراف لکھنے میں اسے 3 منٹ لگتے ہیں. اس طرح ایک پیج لکھنے میں اسے 9 منٹ لگ جاتے ہیں. ہم نے یہ ایوریج رکھا ہے. جن بچوں کی سپیڈ زیادہ ہے وہ اسے 6 سے 7 منٹ میں کر لیتے ہیں. جن بچوں کی سپیڈ کم ہے وہ 10 سے 11 منٹ بھی لے لیتے ہیں. لیکن ہم 9 منٹ ایک پیج کے رکھتے ہیں. شارٹ آنسر کوشچن آپ کا تقریباً جو بورڈ کی آپ کی کاپی ہے اس کے آدھے پیج سے زیادہ ہونا چاہیے. میں بھی آپ کو شارٹ آنسر بھی اٹیمپٹ کرنا بتاؤں گی کہ وہ اس کی لینتھ کتنی ہو, اس میں آپ نے کس طرح سے لکھنا ہے. تو شارٹ آنسر آپ کے ایک پیج پہ تقریباً ہاف سے زیادہ پیج پہ وہ آ جاتا ہے. ان 5 شارٹ آنسرس کے لیے آپ اپنے پاس 50 منٹس آرام سے رکھ لیجئے. 10 منٹس فار ایچ, 10 منٹ, یعنی میں آپ کو پورا پیج آرام سے لکھنے کے لیے بتا رہی ہوں. آپ 5 پیج 5 آنسرز لکھیں گے تو آپ کے 50 منٹس لگ جائیں گے. اس کے بعد آپ کا سیکشن سی جو کہ ڈیٹیلڈ آنسر کوشچن آتا ہے, اور اس میں آپ نے 2 کوشچن کرنے ہیں 10 نمبر ایچ, یعنی 20 مارکس یہاں پر بھی ہیں, 20 مارکس یہاں پر بھی ہیں. یہاں 5 کوشچنس کرنے کے 20 مارکس ہیں, یہاں 2 کوشچنس کرنے کے 20 مارکس ہیں. اب ایک ڈیٹیل آنسر آپ کا کم از کم 2.5 پیج کا ہونا چاہیے. 1 2 اور 2.5, یعنی اگر آپ بالکل آرام سے بھی لکھتے جائیں بغیر پینک ہوئے, بغیر کسی ٹینشن میں آئے, تو آپ کے پاس 25 منٹ آرام سے ہیں اپنا ڈیٹیل آنسر لکھنے کے لیے. 2 آنسرز آپ نے لکھنے ہیں 25 منٹس ایچ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 50 منٹ شارٹ آنسر کوشچنس کے لیے اور 50 منٹ ڈیٹیل آنسر کوشچنس کے لیے. آپ 100 منٹ میں آرام سے اپنا پیپر کر سکتے ہیں. اب یہاں دوسرا سوال جو آپ کا ہوتا ہے کہ آپ شارٹ آنسر کتنا لکھیں, آپ اس میں 4 پوائنٹس لکھیں یا 4 سینٹنسز لکھیں, آپ اس میں ہیڈنگ ڈالیں کہ آپ اس میں ہیڈنگ نہ ڈالیں. یہ وہ کوشچنس ہیں جو اکثر بچوں کی طرف سے آتے ہیں. بورڈ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ کو وہ کوشچن 4 مارکس کا ہے. اس کا مطلب ہے آپ نے اس کے بارے میں 4 فیکٹس لکھنے ہیں, نہ 4 پوائنٹس ہیں نہ 4 ہیڈنگز ہیں, بلکہ 4 فیکٹس لکھنے, 4 باتیں لکھنی ہیں اس سوال کے جواب میں, انکلوڈنگ اس سوال کی ڈیفینیشن کے ساتھ. مثال کے طور پہ اگر آپ کو کوشچن آتا ہے اسلامک پروویژنز آف دی کانسٹیٹیوشن آف 1973, آپ نے 4 اسلامک پروویژنز لکھنی ہیں, لیکن اپنا سوال شروع کرنے سے پہلے ان 4 پروویژنز کو لکھنے سے پہلے آپ نے یہ مینشن کرنا ضروری ہے کہ 1973 کانسٹیٹیوشن واز framed and passed on 14th August 1973. آپ اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل لکھیں گے 2 لائنوں میں, اور پھر آپ اس کے 4 کوئی بھی اسلامک پروویژنز جو آپ کو اچھے سے یاد ہوں گے وہ آپ نے لکھ لینے. یاد رکھیے گا شارٹ آنسر کوشچن ہو یا ڈیٹیل آنسر کوشچن ہو, آپ نے اپنے کوشچن کو پہلے ڈیفائن ضرور کرنا ہے. وہ کوشچن سے جس چیز سے بھی متعلق پوچھا گیا ہے آپ نے پہلے اپنے کوشچن کو ضرور ڈیفائن کرنا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کو امپورٹنس آف دی جیوگرافیکل لوکیشن پوچھا جاتا ہے, آپ نے پہلے ہر صورت پاکستان کی جیوگرافیکل لوکیشن بتانی ہے, پھر اس کے بعد اس کی امپورٹنس پہ جانا ہے. اگر آپ کو امپورٹنس آف دی آبجیکٹیو ریزولوشن پوچھا جاتا ہے, آپ نے لازمی پہلے آبجیکٹیو ریزولوشن کے بارے میں بتانا ہے, پھر اس کی امپورٹنس لکھنی ہے. دیکھیے انٹرمیڈیٹ کا لوکل بورڈ کا سسٹم کیمبرج بورڈ کے سسٹم سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. کیمبرج بورڈ میں آپ اس طرح سے ڈیٹیل لکھتے ہیں یا ہیڈنگز بناتے ہیں تو آپ کے مارکس کٹ جاتے ہیں, لیکن یہاں پہ بالکل الٹ ہے. انٹرمیڈیٹ بورڈ میں جب تک آپ کوشچن کو ڈیفائن نہیں کرتے, اس کی اچھی سی ہیڈنگ نہیں بناتے, بلیک اور بلو پین کا استعمال نہیں کرتے, ہیڈنگز کو اسکیل کے ساتھ انڈر لائن نہیں کرتے,
کاپی کی پریزنٹیشن خوبصورت نہیں دکھاتے تو آپ کو اچھے مارکس نہیں مل سکتے۔ میں کاپی کی پریزنٹیشن پر اتنا ایمفسائز کیوں کر رہی ہوں؟ دیکھیے، جب چیکر آپ کی کاپی کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، آپ کے اپنی کالج کے جو پروفیسرز ہوتے ہیں، آپ کے لیکچررز ہوتے ہیں، وہ آپ کو اچھے سے جانتے ہیں، وہ آپ کے پورے سال کی جو آپ کی پرفارمنس ہے اس کو بھی جانتے ہیں، وہ آپ کی ایجوکیشنل جو آپ کا جو بھی پرفارمنس ہے وہ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ کسی وجہ سے ایگزام میں کچھ اچھا نہیں کر سکے ہیں تو آپ کے پروفیسرز یا آپ کے لیکچررز آپ کی پچھلی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے آپ کو مارکس دے سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو جانتے ہیں۔ لیکن بورڈ میں آپ کی کاپی چیک کرنے والا پروفیسر یا لیکچرر آپ کو بالکل نہیں جانتا، اس کے سامنے صرف اور صرف آپ کی کاپی بولتی ہے۔ اور اگر آپ سیکشنز کو آپس میں مکس کر دیتے ہیں، آپ سیکشن بی کا ایک کوشچن کرنے کے بعد سیکشن سی لے لیتے ہیں، اس کا ایک کوشچن لکھ لینے کے بعد سیکشن بی کا پھر ایک کوشچن اٹھا لیتے ہیں، اس کا ایک پوائنٹ لکھنے کے بعد اس کو ڈفرینٹ پیج پہ لے جاتے ہیں، نیچے نوٹ لکھ دیتے ہیں اپنے ایگزامنر کے نام کہ جی یہ میں نے فلاں جگہ لکھا ہے۔ دیکھیے، آپ کے اپنے کالج میں جو لیکچررز ہیں وہ تو اتنا بادر کر لیں گے، وہ اتنی پرواہ آپ کی کر لیں گے کہ آپ کی کاپی کو الٹ پلٹ کر اس آنسر کو ڈھونڈ لیں اور ڈھونڈنے کے بعد آپ کو اس کے مارکس دے دیں۔ لیکن بورڈ میں جہاں پر بہت سارا کام ان پروفیسرز کے سامنے ہوتا ہے، بہت ساری کاپیز ہوتی ہیں، وہ یہ چیز نہیں کر سکتے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پور پرفارمنس یا پور پریزنٹیشن جو ہے وہ اچھے خاصے سوال کے آپ کو مارکس نہیں ملتے۔ سائیکولوجیکلی ایک جو چیکر ہوتا ہے، کاپی چیک کرنے والا، وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے آپ کے سیکشنز کو اس طرح سے مکس اپ دیکھ کے، اور ایک سوال دوسری جگہ پر، دوسری سوال کا جواب تیسری جگہ پر، اور یہ ریمارکس لکھے ہوئے، تو یقین کیجئے کہ آپ کی کاپی اس لحاظ سے بالکل بھی پسندیدہ نہیں ہوتی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی اپنے ایک لیکچر میں بتایا تھا کہ پاکستان اسٹڈیز میں اچھے مارکس لینا آپ کے اوور آل، آپ کے کیومولیٹو رزلٹ کو بہت زیادہ سہارا دیتا ہے، اسپیشلی وہ بچے جو آگے پروفیشنل یونیورسٹیز میں جانا چاہتے ہیں، جو میڈیکل، انجینئرنگ یا کسی اور یونیورسٹی کو جوائن کرنے کے لیے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں، وہ اپنی پرسنٹیج کو بڑھانے کے لیے، اچھا کرنے کے لیے لازمی پاکستان اسٹڈیز پر محنت کریں اور اس میں اچھے مارکس لیں تاکہ آپ کا اوور آل گریڈ اچھا ہو۔ آپ جتنی بھی محنت اپنے کور سبجیکٹ میں کر لیں گے، لیکن اگر خدا نخواستہ آپ کے کمپلسری سبجیکٹس میں اردو، انگلش، اسلامیات اور پاکستان اسٹڈیز میں آپ کے مارکس خدا نخواستہ کم ہوتے ہیں اور آپ کسی وجہ سے اس میں رہ جاتے ہیں، تو آپ اس سال یونیورسٹی کے ایڈمیشن کے لیے ایلیجبل نہیں ہوں گے، کیونکہ یونیورسٹیز اینول رزلٹ پر ایڈمیشن دیتی ہیں، سپلیمنٹری پر نہیں۔ پھر اگر آپ اسے کلیئر کر بھی لیتے ہیں، جس طرح کے یوزولی بچوں کا ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ان سبجیکٹس کی طرف کہ وہ بالکل آخری دن اسے پڑھ کے اور رٹا لگا کے اور سوچ کے جاتے ہیں کہ اس میں تو صرف پاس ہونا ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ نے اپنے کور سبجیکٹس میں جتنی بھی محنت کی ہے، اگر آپ نے پاکستان اسٹڈیز میں اچھے مارکس نہیں لیے تو آپ کی ساری محنت پہ پانی پھر سکتا ہے۔ آپ کے دیگر سبجیکٹس میں لیے ہوا اے اسٹار یا اے پلس پاکستان اسٹڈیز کے ڈی، سی یا ای سے مل کر آپ کے اوور آل رزلٹ کو ڈکریز کر دیتا، آپ کے گریڈ کو اے اسٹار اور اے سے بی، سی، ڈی پر لے آتا ہے۔ لہٰذا اس سبجیکٹ کی آپ کی زندگی میں تو اہمیت ہے، میں اپنے ایک پہلے لیکچر میں، ایک ویڈیو میں یہ اس بارے میں بات کر چکی ہوں، لیکن آپ کی ایجوکیشنل پروگریس کے اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے حوالے سے، آپ کی پروفیشنل اسٹڈیز کے حوالے سے بھی آپ کا پاکستان اسٹڈیز میں اچھے مارکس لینا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے دو چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں، ایک آپ کی کاپی کی پریزنٹیشن اور دوسرے آپ کی ٹائم مینجمنٹ۔ میں نے آپ کو بتایا آپ کے پاس بہت اچھے 100 منٹس ہیں، جن میں سے 50 منٹس آپ نے شارٹ آنسر کوسچنس کو دینے، 50 آپ نے ڈیٹیلڈ آنسر کوسچنس کو دینے۔ آپ کی رائٹنگ کتنی سلو کیوں نہ ہو، اگر آپ نے یاد کیا ہوا ہے، آپ بڑے اچھے، بڑے آرام اور بڑی سہولت سے اپنا پیپر کر سکتے ہیں۔
مجھے یقین ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے اس لحاظ سے بہت کارآمد ہونے والی ہے. آپ ایک مرتبہ کم از کم اپنے جتنے آپ کے امپورٹنٹ کوسچنس ہیں ان کے آنسرس کو ایگزام سے پہلے اسی طرح فل اسکیپ پیپر پر لکھ کر اس کی لینتھ کو چیک کر لیجئے اور اس کے ٹائم کو چیک کر لیجئے. آنسر لکھنے سے پہلے سٹارٹنگ ٹائم اور فنش کرنے پر اینڈنگ ٹائم ضرور مینشن کریں اپنے اس پیپر پہ، اور پھر کیلکولیٹ کر کے دیکھیں کہ آپ نے اس آنسر کو لکھنے میں کتنا ٹائم لگایا. ڈیٹیل آنسر ایٹ لیسٹ 2.5 پیج اور شارٹ آنسر ایٹ لیسٹ ہاف پیج سے تھوڑا زیادہ، جس میں آپ نے 4 باتیں لازمی لکھنی ہے انکلوڈنگ کوسچن کی ڈیفینیشن کے ساتھ. ایک مرتبہ اپنے ایگزام سے پہلے یہ ریٹن پریکٹس ضرور کیجیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ ان بتائی ہوئی ٹپس سے آپ کو کچھ فائدہ ہوا یا نہیں. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ ضرور کیجیے گا تاکہ پھر آپ سے آئندہ آنے والی ویڈیوز میں بھی ملاقات ہوتی رہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.